अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। माह रक़्सम माह शाह आखिरी किस्त। ये किस्त थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो इंशाल्लाह ये भी नावल अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। नो डाउट कि सबको बहुत अच्छा था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती रही है, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि रोज़ की बुनियाद पर आपको ये देते रहें। चलें जी, आखिरी किस्त पढ़ते हैं फिर। तो चलें जी। सालार। आसमा ने सालार को पुकारा जो बाल बना रहा था। हुक्म बेगम। वो मुस्कुराकर बोला। महक को वापस लाएंगे ना साथ? वो उदासी से बोली। सालार चुप हुआ। मैं इस चीज़ के बारे में कुछ कह नहीं सकता बेगम। जाने का फ़ैसला इसका था, वजह भी वही जानती होगी। वो वापस आना चाहती होगी तो ज़रूर आ जाएगी, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता वो सच में धोखा देकर गई है या मजबूर थी। सालार उसके कंधे थामते मोहब्बत से बोला। आसमा ने अपना सर झुकाया। वो गलत कर गई है ना, साइम भाई इतनी मोहब्बत करते हैं। आसमा ने कहा तो सालार ने उसकी ठोड़ी ऊपर की। जिसने गलती की है सर इसका झुका होना चाहिए, मेरी बेगम जान का नहीं। सालार ने मोहब्बत से कहा तो वो मुस्कुराई। सालार जल्दी बाहर आ। साइम की भारी आवाज़ पर वो चौंका। अल्लाह खैर, आसमा बेसाख्ता बोला। सालार ने उसको देखते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। महक ये क्या कर गई हो तुम? बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा। वो नफ़ी में सर हिलाती खुद से बोली। या अल्लाह रहम, वापस भेज दें इसको प्लीज़। आसमा ने आंखें साफ़ करते दुआ की। लोटे में मुंह दे ले तो अपना जलील आदमी। वरदान ने अखनान को धकेलते कहा। अस्तगफिरुल्लाह, तेरी ज़बान भी तेरी तरह गलत है। अखनान सड़कर बोला। जा जा, मुझसे ज़्यादा तो बुरा तू है। वरदान ने उबकाई लेते कहा। नीम ज़रानी, तुझे कुछ देर पहले इन्हीं हाथों से मैंने सेब खिलाया। अखनान खबासत से बोला तो वरदान ने सड़ा सा मुँह बनाया। तुझ पर तेरे पैदा होने पर थू है। वरदान की बात अखनान ने उसको घूरा। तू जहाँ पैदा हुआ उस हॉस्पिटल पर लानत, तुझ पर लानत। जिस डॉक्टर ने अखनान सही वाला सड़ा था, अभी खबीस। वरदान ने नथने फुलाकर पूछा। शौक तो तुझे सारे हैं बेटा, वो तो बस तेरा बस नहीं चलता, वरना तो तू सब कुछ करवा ले। अखनान ने मायनी खेजी से कहा तो वरदान का बेबाक कह कहा गूंजा। बात तो तूने सही की है। वरदान आंख मारते शरारत से बोला तो अखनान ने इसको लानत दी। चल अब अपने मुँह से जैसी गंदी बातें मत कर, बच्चा आ गया। वरदान ने बालाज को देखते अखनान को सही वाले की। शक्ल गंदी तेरी और इल्ज़ाम मेरे खूबसूरत चेहरे पर। अखनान की दहाई सुनते वरदान ने उबकाई दी। ये जनानी वाली हरकतें मेरे साथ न करी, वरना खुदा की कसम उठा के अस्पताल ले जाऊंगा। अखनान ने तो सही बदला लिया था। तुझे मैं बाद में बताऊंगा, ज़लीलो बगैरतन मनहूसन कीड़े पड़ेंगे। वरदान की उल्टी बकवास पर अखनान के साथ साथ बालाज का भी कहकहा बेसाख्ता था। हश्के वही हश्के, यहाँ मेरी बातों पर हंसी आई है इस खबीस के कुत्ते वाली करने पर। वरदान ने कमर पर हाथ रखते पूछा तो बालाज सटपटाया। किधर फंस गया चौधरी? वो बड़बड़ाया। जानता था कि अगर अखनान की साइड ली तो वरदान के ताने सुनने पड़ेंगे, और अगर वरदान की साइड ली तो अखनान की खालिस जनाना शिकवे दिमाग का भूसा कर देते। वो मैं इन दोनों में से किसी की भी चीज़ पर नहीं हंसा। बालाज मुस्कुराए तो वो दोनों मुस्कुराए। दरअसल हंसी मुझे आप दोनों के चेहरे देख कर आई थी। बालाज की बात पर दोनों ने सदमे से इसको देखा। अखनान की निस्बत वजान वरदान बकौल इसके खुद के एक हैंडसम नौजवान ज़्यादा सदमा था। मुकाबले भी तो फिर बालाज चौधरी था, मुँहफट और हाजिर जवाब। अगले को लाजवाब करना जानता था, इसका हुनर था। तो बच्चा नहीं? अखनान सर हिलाते हुए बोला। पाजा मतलब? बालाज ने नासमझी से पूछा। बाबा प्लस चाचा दोनों का मिल गया बाजा। अखनान की उटपटांग बात पर वरदान ने कहका लगाया। भाई अगर थोड़ा सा और पढ़ लेते ना तो आप में थोड़ा दिमाग आ जाता, पर अब क्या कर सकते हैं। बालाज ने तीखी नज़रों से उनको देखकर पुलझड़ी छोड़ी। अखनान ने दांत पीसते उसको देखा। खैर बाकी बातें बाद में। साइम जी ने मुझे जो काम कहा था वो हो गया, ये लीजिए। बालाज ने अखनान को चुप करवाते संजीदगी से कहा तो दोनों की आंखें खुशी से चमकने लगी। मुझे तो इसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, तैमूर ने सर उठाते कहा। सेम मुझे भी, अरसद ने भी कहा। तुम सारे लंगूर 2 मिनट चुप रहो, सालार देख रहा है ना? साइम को उठकर कहा तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो तुम्हें लगता है बारबी कुछ पैगाम देकर गई है? हैदर ने संजीदगी से पूछा। सालार गौर से ख़त को देखते अलग कागज़ पर कुछ तेज़ी से उतार रहा था। मुझे तो यही लगता है। हैदर दुआ कर ऐसा ही हो। बारबी नहीं भाभी बोला कर, साइम ने तीखे लहजे में कहा तो वो खुलकर मुस्कुराया। बारबी कहूँगा क्योंकि वह मेरी कज़न है, हैदर ने उसकी आंखों में झांकते कहा। साइम खुलसा।
تیمور اور حیدر رحاد نے ہنسی چھپائی۔ بیوی ہے میری؟ سائم نے جیسے بہت کچھ جتایا۔ تیری بیوی سے پہلے وہ میری کزن ہے۔ حیدر نے اس کو سڑایا۔ بکواس بند کر، آئندہ بار بھی کہا تو تجھے باربی فراک پہنا کر پورے گھر میں گھماؤں گا۔ سائم کی بات پر ارسل کے منہ سے کہا گونجا۔ تیمور اور رحاد کی ہنسی بھی بے ساختہ تھی۔ فواد نے لب دبا کر حیدر کا سرخ چہرہ دیکھا۔ میں تو کہوں گا باربی کو باربی، اب اکھاڑ لے کے اکھاڑے گا۔ حیدر بھی ضد میں آیا۔ میں بھی تیری بیوی کو سنڈریلا کہوں گا۔ سائم نے ابروج کہا۔ حیدر مسکرایا۔ سنڈریلا نہیں، سنو وائٹ بول دے، کیا نام اس پر جچے گا؟ حیدر ڈٹائی سے بولا تو سائم نے دانت کچکچائے۔ بس حیدر، تیری بات سے ثابت ہو گیا کہ جلیسی کا کیڑا صرف سائم میں ہے۔ ارسل نے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے کہا تو سب ہنس دیے۔ سائم ان سب کو گھور گیا۔ وہ سب تیز جلدی سے سیدھے ہوئے سوائے حیدر کے۔ وہ بھی ہنس رہا تھا، شیطانی مسکراہٹ والا۔ سائم نے تب کر کہا، ہاں نا، کل ضلع مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بابا آپ کی مسکراہٹ سائم بابا جیسی ہے۔ واہ صدقے، تو نے اپنی مسکراہٹ کو پہچان لیا۔ حیدر اور اگلے بندے کو نہ سلگائے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ بغیرت، سائم پر بڑھایا۔ حیدر مسکرایا۔ کچھ پل کے لیے ہی صحیح وہ اپنے خول سے باہر تو آیا تھا۔ آرک نے سنجیدگی سے سالار کی طرف دیکھا۔ سالار نے بھی لب بھینچے۔ مطلب ہم سب غلط تھے، سالار نے افسوس سے کہا۔ لالی یہ دیکھ۔ مہک نے خط میں کافی کٹ دی ہیں ہمیں۔ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنے لفظ کاٹے گئے ہیں، اور جب آرک اور میں نے ان سب کو ساتھ لکھا، مطلب جو لفظ کاٹے ان کو ترتیب دی تو یہ بنا۔ سالار نے سنجیدگی سے کہتے سائم کی جانب خط بڑھایا۔ سائم نے سرخ آنکھوں سے وہ تھاما۔ خط کو دیکھ کے وہ سالار کو دیکھنے لگا۔ سالار نے دھیمے سے سر ہلایا۔ تبھی فواد کا فون بجا۔ ہاں ہیلو چھوٹے۔ فواد نے فون کان سے لگایا۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں۔ فواد نے سنجیدگی سے کہا۔ وقت آ گیا ہے بھائیو۔ فواد نے کہا تو سب سیدھے ہوئے۔ آرک، تم یہیں پر ہی رکے گے اور سب کی حفاظت کرو گے۔ سائم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، انشاءاللہ۔ آرک نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ بولا تو سائم نے اس کو گلے سے لگایا۔ صاحبہ کچھ کبھی غلط نہیں ہوتی، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا۔ آرک کی سرگوشی پر وہ لب بھینچتے آنکھیں بند کر دی۔ چلو، ارسل نے تیزی سے کہتے باہر قدم بڑھائے۔ آرام سے، حیدر نے تنزیہ کہا۔ ارے بھائی، ساسو ماں سے بہت ملنے کا بہت دل کر رہا ہے اپن کا۔ اس کو 7 روپوں کی سلامی بنتی ہے۔ اپن کے سر پر عزیز سی چینک جو پھینک دی۔ ارسل شرارت سے بولا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ ہاتھ میں تامے چاقو کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس خط کو چھوڑ تو آئی تھی، پر اب پتہ نہیں سائم اس تک پہنچا بھی تھا یا نہیں۔ کچھ دن پہلے اس کو ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ کال کرنے والی نے اپنے تعارف کروایا تو وہ شاکڈ ہوئی۔ اس نے کافی کوشش کی ان کو منانے کی، لیکن جب انسان طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتا۔ یہی مسز خان نے کیا۔ انہوں نے سائم خان کی جان کی دھمکی دے کر پہلے اسے جائیداد کے تمام کاغذات حاصل کیے جو مہک نے سب سے چھپا کر اس کے حوالے کیے تھے، لیکن بالات چودھری کی وجہ سے اس نے اپنا پلان چینج کیا اور وہ مہک کو وہاں سے سب کو چھوڑ کر آنے کا کہہ دیا۔ اسی شرط پر وہ منہا اور مالا کو چھوڑ دی۔ مہک نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی، اور جب وہ یہاں پر پہنچی تو کہانی میں ٹوسٹ تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کو یقین تھا کہ وہ اس کے پاس ہی ہے۔ اب سائم کو بلا کر اس کی جان لینا، یہ سوچ ہی اس کے لیے سرحان روح تھا۔ وہ اس طرح بھی حالت میں بیٹھی ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ کاش وہ خط سائم تک پہنچ جائے اور وہ سب سمجھ جائے۔ اس کے دل نے بے ساختہ دعا کی۔ سکون رقصم، دھیمی گھمبیر آواز پر اس نے چونک کر سامنے کھڑے سائم خان کو دیکھا جو ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ گالوں کے ٹمپل صاف واضح ہو رہے تھے۔ وہ بے ساختہ کھڑی ہوئی۔ کیوں چھوڑ کر گئی مجھے؟ دیکھا، آپ پریشان ہو رہی ہو، لیکن اب میں آ گیا ہوں نا۔ وہ محبت سے بولتے 2 قدم آ کے آیا۔ تو ہو جا میری۔ وہ لب دبا کر گانا گا رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت مہک کا دل دھڑکا گئی۔ کل اسے نہیں لگو کہ اپنے سائیں کے۔ وہ ہاتھ پھیلا کر بولا تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ اس کا عکس لمحوں میں کھویا۔ وہ بتابی سے ادھر ادھر اس کو ڈھونڈے جا رہی تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ پیچھے سے گونجتی آواز پر اس نے تیزی سے سر پھیلا۔ سائیں، وہ نم لہجے میں کہتے اس کی جانب بڑھی۔ عکس پھر دھواں بنا۔ اس شخص کی کمی مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ چیخی، گھٹنوں کے بل بیٹھتے رونے لگی۔ آنسو تیزی سے گال بھگو رہے تھے۔ دل درد سے بھرا پڑا تھا۔ آنکھیں دیداری یار کے لیے جل رہی تھیں۔ دوسری طرف وہ بتابی سے اپنے سکون کو تلاش کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچ رہا تھا، اور ادھر وہ اس کو موت کی نیند سلانے والی تھی۔ آزمائش سر پر کھڑی تھی، اور وہ بھی بہت کڑی۔ ہدہد کے سر پہ جو تاج ہوتا ہے نا، وہ مجھے بہت پسند ہے، وشتان نے شرمانے کی ناکام کوشش کرتے کہا۔ اور مجھے تیرے چہرے پر پھیلی ہوئی یہ نحوست بڑی پسند ہے، اخنا نے جمائے لیتے کہا۔ بالاحش نے بےساری سے ان کی بک بک سنی۔ آپ خاصے چلاک ہو بھائی، کتنی آسانی سے پہچان لیا۔ ان کو چپ کروانے کی غرض سے وہ درمیان میں بولا۔
خاصا کمینہ کہو، ہم سب اس کو اسی نام سے بلاتے ہیں۔ وجدان دانت نکال کر بولا تو ضبط کے باوجود چودھری کے لب مسکرائے۔ اپنا نام بھی بتا دے۔ اخنان نے اسپیکر کھولا۔ ہے؟ بالاج ہنستے ہوئے بولا۔ وجدان نے دونوں کو گھورا، جیسے اس کی شکل دیکھنے والی نہیں ہے نا، ویسے ہی اس کی باتیں بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ وجدان نے کہا تو بالاج نے سر ہلایا۔ دماغ ہونا چاہیے نا میری باتیں سمجھنے کے لیے، چتو جیسے بندے کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ نکل، اخنان نے بدلا لیا۔ بالاج نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ 6 شہزادے تیزی سے ان کے قریب آئے تو وہ دونوں چپ ہوئے۔ ہو گیا ٹریس؟ سائم بھاگ کر ان کے قریب آتے بولا۔ دوسری طرف سے تیمور اور رحات بھی ان کے قریب آئے۔ جی لالا، سب معلوم ہو گیا ہے۔ وجدان نے سر ہلاتے سنجیدگی سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا اور اخنان کی جانب دیکھا۔ ہاں بھائی، آپ کے کہے کے مطابق آس پاس کے تمام سٹاپ، ایئرپورٹ، حد کے ہر راستہ بند کروا دیے، ہر جگہ ناکہ بندی کر دی۔ کوئی بھی بغیر تلاشی کے کہیں نہیں جا سکتا، اخنان نے کہا تو ارسل نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بہت شکریہ تمہارا، سائم مسکرا کر بالاج چودھری سے بولا۔ شکریہ بول کر شرمندہ مت کریں سائم جی، وہ اداسی سے بولا۔ سائم نے محبت سے اس کو گلے سے لگایا۔ تمہارے بابا میرے لیے بھائی سے بڑھ کر تھے، ان کے بعد اب تم ان کی آخری نشانی ہو، اور مجھے تم اس طرح بھی عزیز ہو، اس لیے آج کے بعد تم مجھے بابا کہو گے، سائم نے نرمی سے کہا تو وہ شخص اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص سیرت اور صورت دونوں میں لاجواب تھا۔ بالاج کی آنکھیں بھی باپ سا شفقت بھرا لمس پا کر وہ بکھرا تھا۔ دل میں جو ابال تھا وہ آنسوں کی صورت باہر آنے لگا۔ سالار نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فواد نے بھی مسکرا کر اس کو سینے سے لگایا۔ میں ساتھ چلوں گا، وہ ان کے کہنے سے پہلے ہی جلدی سے بولا تو وہ سب مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ سب تیزی سے منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ میں تو بہت پریشان ہوں یار، مہک کی وجہ سے، علیشا نے پریشانی سے کہا۔ امید ہے سب ٹھیک ہوگا، دعا نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو اس نے ایسا کیا، ہورین نے سنجیدگی سے کہا۔ ہر بار ایسا کچھ ہو جاتا ہے جو ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا، نیہا اداسی سے بولی تو سب نے سر جھکایا۔ اصل تو سائم بھائی کی حالت ہی یار، صرف 40 گھنٹے میں ان کا روپ بدل گیا۔ علیشا پھر سے بولی۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، سالار نے اچھی کی امید دلائی ہے، اسما مسکرا کر بولی تو سب نے سر ہلایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ بہت برا ہوگا، رخسار نے بے ساختہ کہا۔ خدا غارت کرے اس کو جو ہمارے پیچھے پڑا ہے، علیشا نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اخنان کی زبان میں کیڑے پڑیں گے اس کو، سلواش نے شرارت سے کہا تو وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیں۔ بس دعا کرو ہم پر وہ وقت نہ آئے جس سے ہم ڈر رہے ہیں، اسما نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ ہاں بس اب دعا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہورین نے کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ سب کی زبانیں خاموش تھیں لیکن دل دعا گو تھے۔ اتنے میں دعا کا میسج موبائل بجا۔ دعا نے چونک کر فون کی اسکرین دیکھی۔ اسکرین پر مہائم کا نام اسکرین جگمگا رہا تھا۔ دعا نے ایک نظر ان سب کو دیکھا۔ اس کی کال اس وقت؟ ہورین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ معلوم نہیں، اسما نے سر ہلایا۔ بس اللہ خیر کرے، علیشا نے بے ساختہ کہا۔ امید ہے سب ٹھیک ہو، سلوش نے زیر لب کہا۔ دعا سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں بات کر کے وہ فارغ ہوئی تو سب نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ مہائم تھا، بول رہا تھا مہک کا فون نہیں لگ رہا۔ دعا نے نظریں چراتے کہا۔ میں نے کہا وہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ وہ امتحان سے فری ہو گئے اور کچھ دنوں میں یہاں آ رہے ہیں، یہی بتانے کے لیے مہائم کا کال کر رہا تھا۔ دعا کے کہنے پر سب خوش بھی ہوئیں اور پریشان بھی۔ مجھے تو مہائم کے رد عمل کا خوف ہے، وہ بالکل سائم بھائی کی طرح ہے، اسما نے پریشانی سے کہا۔ بچوں کے ذہنوں پر برا اثر پڑے گا ایسے تو، رخسار نے فکر مندی سے کہا۔ میں رابطہ کرتی ہوں سالار سے، اسما کھڑے ہوتے بولی تو سب نے سر ہلایا۔ تو تم تیار ہو آخری گیم کے لیے؟ مسز خان نے سگریٹ کا کش لگاتے اس کی مترجم آنکھوں میں جھانکا۔ مہک نے نم پلکیں جھپکی۔ آپ کو ذرا سا بھی ترس نہیں آتا؟ وہ آپ کی اولاد کی طرح ہے، ایک بار گناہ کیا دوبارہ کیوں ایسا کرنا چاہتی ہے؟ سنبھل جائیں، مت کریں ایسا، وہ نم آواز میں بولی۔ میں ایک شیطان ہوں، شیطان، اور شیطانوں کو کسی پر ترس نہیں آتا۔ اب تم یہاں سے جاؤ گی اور اس سے فون سے رابطہ کر کے سائم کو اس جگہ پہ بلاؤں گے جہاں کا میں نے تمہیں کہا ہے، اور جیسے ہی وہ آئے گا تم اس چاقو کی نوک دار دھار اس کے سینے میں اتارو گی۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، مسز خان نے مکاری سے کہا۔ میں نہیں کروں گی یہ سب، وہ ضبط کھوتی چلائی۔ کرنا تمہیں پڑے گا، ورنہ میرے ایک اشارے پر بھی ابھی خان ولا جل کر راکھ ہو جائے گا، اس نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا تو وہ ساکت ہوئی۔ خدا تمہیں برباد کرے گا، تم ظالم ہو، بہت بری ہو، اپنوں کو اپنے زخم دلوا رہی ہو، خدا تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یاد رکھنا، تم ان گناہوں کی دلدل میں پھنس کر فنا ہو جاؤ گی، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ باتیں بعد میں، اب جاؤ، مسز خان نے اشارہ کیا۔ اسی پل ایک آدمی اندر آیا۔ ہمارے مہمان کو ان کے مقام پر لے جاؤ، پیار سے لے کر جانا، ان کو ڈرانا مت،
مسز خان نے اس آدمی سے خباثت سے کہتے کہا لگایا اور 2 قدم چلتی مہک کے پاس آئی۔ شکار تمہارا، امید ہے مجھے تم غصہ نہیں دلواؤ گی۔ مہک کے کان میں سرگوشی کرتے وہ مسکرائی۔ مہک نے زخمی نظروں سے اس کو دیکھا اور اس شخص کے پیچھے قدم بڑھائے۔ سائم خان، اس زخم کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ محبوب کے ہاتھ کا زخم ناسور، وہ کہتے ہنستی چلی گئی۔ سائم نے اس جگہ سے 15 منٹ کی دوری پر گاڑی روکی۔ اس کا دیکھے دیکھے سب نے گاڑیاں روکی۔ سائم نیچے اترا تو سب بھی اتر کر اس کے قریب آئے۔ اتنی پہلے کیوں اتر گئے لالا؟ ابھی 15 منٹ کا سفر باقی ہے۔ ورشدان نے منہ بنا کر کہا۔ تمہارے پیر نہیں ٹوٹ جائیں گے تھوڑا سا چل لوگے تو؟ سائم نے تب کر کہا تو اس نے سڑا سا منہ بنایا۔ میں جاتا اور اندر کی ساری سچویشن دیکھتا ہوں۔ انصل شاہ آگے آتے بولا۔ نہیں، پہلے میں جاؤں گا۔ تیمور خان آگے آیا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، فواد فوراً بولا۔ تیمور کا جانا بہتر ہے۔ سائم کی بات پر سب نے الجھ کر اس کو دیکھا۔ تیمور اسکارپیو کے روپ میں اندر جائے گا مطلب؟ سالار سمجھتے بولا۔ بالکل۔ سائم ہلکا سا مسکرایا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ تیمور، تم اور وجدان ساتھ جاؤ، ریحان اور حیدر بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، لیکن اندر صرف تم جاؤ گے۔ جیسے سچویشن انڈر کنٹرول ہو تم وجدان اوروں کو اور وجدان ہمیں انفارم کر دے گا۔ پھر نیکسٹ قدم اٹھائیں گے۔ سائم کے کہنے پر سب نے سر ہلایا۔ اگر اندر کوئی جال ہوا تو؟ حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ مسز خان کے اور میرے علاوہ یہ جگہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اب دعا کریں کہ وہ ادھر ہی ہو۔ وہ کب کہاں پہنچ جائے پتہ نہیں لگتا۔ علاج کی بات پر ارسل نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ انشاءاللہ اس ناگن کا سر یہیں کچلا جائے گا۔ اخنان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے دادا، میں چلتا ہوں۔ تیمور چہرے پر ماسک لگاتے بولا۔ بی کیئرفل، حیدر نے اس کو گلے لگاتے کہا۔ فی امان اللہ، سائم نے اس کا سر چومتے کہا۔ ہوشیار رہنا، اور تمہیں تمہارے بھرجائی کہیں دیکھو تو اس کے صحیح سلامت مجھ تک پہنچانا۔ سائم کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ انشاءاللہ لالا، تیمور نرمی سے بولا۔ لالا، بھرجائی کا پارسل تو نہیں ہے جو آپ تک پہنچایا جائے؟ ورتان نے جان کھجاتے کہا۔ ہاں، وہ تو چڑیل ہے جو پر مسلط کی جائے گی، اخنان نے بھی کہکا لگاتے کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ سائم نے سرد نظروں سے ان دونوں کو گھورا۔ چلیں۔ ورتان اس کی نظروں سے گھبرایا اور جلدی سے آگے بڑھا۔ سب نے مسکراتے ہوئے اس کی پھرتی کو دیکھا۔ مہک نے گاڑی سے باہر دوڑتے مناظر دیکھے۔ سائم سائی، مجھے معاف کر دینا، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ یا اللہ صبر، وہ دل کو تھامتے بڑبڑائی۔ آنکھوں میں پرانا منظر گھوما۔ وہ گیلے بال لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے آتے اس نے بال جھٹکے۔ یہ بن موسم شبنم کے قطرے کہاں سے آئے؟ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹے سائم کی آواز پر اس کے لب مسکرائے۔ سائم نے آنکھیں کھولی۔ آئینے کے سامنے کھڑے اس کو وجود کو دیکھتے اس کی نظریں تھمی۔ کمر سے نیچے آتے بالوں سے شبنمی قطرے ٹپک رہے تھے جو اس کی دھڑکنوں کو اتل پتل کر رہے تھے۔ میں قربان جاؤں اس سادگی پر، میں قربان جاؤں ان ریشمی زلفوں پر۔ سائم مدھوش سا کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھا۔ مہک نے آئی بروز کاتے اس کے انداز کو دیکھا۔ اب وہ شاعرانہ نہیں محترم؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کا عکس آئینے میں دیکھتے بولی۔ جس کی بیوی اتنی حسین ہو وہ کم بخت شاعر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ سائم نے اس کے نزدیک آتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ مہک کے جسم و جان میں سکون کی لہر دوڑی۔ جانتی ہوں سکون کیا ہے؟ تمہارا میرے پاس ہونا۔ ہر بار نیا انداز، ہر بار نئے الفاظ۔ وہ کہاں سے ایسے الفاظ لاتا تھا؟ ہر بار پر الفاظ میں نیا سکون ہوتا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ دلکش مسکراہٹ سے بولا تو وہ اس کے ڈمپلز کو دیکھنے لگی۔ ہر اس مسکراہٹ میں دل ڈوب جاتا تھا۔ مہک نے بے خود ہوتے اس کے گال پر لب رکھے تو وہ کھل کر ہنسا۔ میں قربان جاؤں، ڈمپل دینے پر بھی میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ایک یہ واحد چیز ہے جس کے بہانے میری بیگم مجھ پر جان وارتی ہے۔ سائم عقیدت سے کہتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تو وہ جھمپی۔ وہ آنکھیں گھماتے چھوڑنے کا بول رہی تھی۔ پہلے کیا کم کھائل کیا ہے انہوں نے جب ایسے گھما گھما کر دل بند کر رہی ہو؟ سائم بیچارگی سے بولا تو وہ کھلکھلائی۔ واحد سکون کا ذریعہ ہو تم، تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی سائم خان پر حرام ہے۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا۔ ایک دم گاڑی رکی، وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ سارا فسوں ٹوٹا، آنکھیں نم تھیں۔ ہم اپنی جگہ پر آ چکے ہیں، یہ تمہارا موبائل۔ وہ شخص اس کی طرف فون بڑھاتے بولا تو اس نے خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتے فون تھاما۔ اور خبردار، کوئی ہوشیاری کی ورنہ خان ویلا جل کر بھسم ہو جائے گا۔ وہ شخص پھنکارا تو مہک نے اس کو دیکھتے سر ہلایا۔ قدموں کی ہٹ پر مسز خان نے ٹیبل پر سے گن اٹھائے۔ گن پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے جیسے ہی مڑی تو اسکارپیو کو دیکھتے ساکت ہوئی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ شاکڈ سی بولی۔ میں اسکارپیو ہوں اور اسکارپیو کی نظر سے کچھ بھی بچ نہیں سکتا۔ تم دنیا کی جس مرضی کونے میں گھس جاؤ، میں وہاں پہنچ ہی جاؤں گا۔ اسکارپیو مسکرا کر کہتے اس کے ہوش اڑا دیے۔
मुझे बताओ, कौन तुम्हें यहाँ लाया? कौन? वो धाड़ते हुए इस पर गन तानी। इन खिलौनों से मैं नहीं डरता, और जब तक दिल ना हो कोई राज उगलता नहीं, स्कॉर्पियो ने उसकी आंखों में झांकते कहा। वो दांत कचकचा कर रह गई। जानती हूँ मैं किस कमीने का काम है। उसने तुम्हें यहाँ भेजकर बहुत बड़ी गलती करी थी। अब तुम तो मरोगे ही, साथ में वो लड़का भी मरेगा। वो जख्मी नागिन की तरफ फंकारी। हाँ हाँ, आज पता चल जाएगा कि कौन मरेगा। हैदर मुस्कुराते हुए आगे आया। वो हड़बड़ाकर बंदूक संभाली। कितनी भोली होना तुम, अपने दुश्मनों के बारे में जानकर भी बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं की। अब तेरा क्या होगा? वरदान आके आते हंसा तो उन्होंने नफरत से इसको देखा। ऐसे ना देखो। वरदान शर्माते हुए बोला तो हैदर तैमूर ने बेसाख्ता खांसी की। वरदान दांत निकाले। तुम चारों ओर से हमारे गिरफ्त में हो। तुम्हारे गुनाहों का गड़ा भर चुका है। तैमूर फंकारा। मैं तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर दूंगी। जानते नहीं हो तुम अभी मुझे। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। अपनी हार कबूल करना बहुत मुश्किल था। जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई। वरदान का हाथ फटा तो सबके कहके गूंजे। मिसेस खान बल खाकर रह गई। अचानक वो हंसी और हंसती चली गई। सबने नासमझी से उसको देखा। इसको कौन सा दौरा पड़ रहा है अब? वरदान पर बड़ा पागलों की तरह हंसती मिसेस खान को देखने लगा। साइम ने इधर उधर टहलते बजते फ़ोन को पॉकेट से निकाले। ये किसका नंबर है? कहीं मिसेस खान इन सबको कुछ हो तो नहीं क्या? साइम ने स्पार्ट तासुरात के साथ सोचा और कॉल यस करते कान से लगाया। सलार इसके करीब आया। सब खैरियत खान? सलार ने पूछा तो उसने उसके सामने फ़ोन की स्क्रीन की। सलार ने संजीदगी से उसको देखकर कॉल यस करने का इशारा किया और स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो। साइम की भारी आवाज़ पर वो साकत हुई। कुछ भी बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। कौन हो? कुछ तो बोलो। साइम ने उलझ कर कहा। सांसों की तेज़ आवाज़ पर वो ठटका। सकून रकसम। उसके लबों से टूटकर ये लफ्ज़ अदा हुए। सलार ने चौंक कर फ़ोन और साइम को देखा। कैसी हो? ठीक हो? कहाँ हो तो मुझे बताओ, जल्दी बोलो ना कुछ। साइम बेताबी से बोला। बशर ढाबे वाली साइड पर। वो बमुश्किल बोली। मैं आया, तुम वहीं रुकना। साइम तेज़ी से बोला। अकेले आना। वो भराई आवाज़ में बोली तो सलार ठटका। रो मत, इस दिल को तकलीफ़ होती है, मैं अकेला ही आऊँगा। जैसे तुम्हारा हुक्म। वो मोहब्बत से बोला तो सलार उसको देख कर रह गया। कोई इस हद तक भी मोहब्बत कर सकता था क्या? सलार, यहाँ की सारी जिम्मेदारी तेरी। मैं महक को लेकर आया। साइम खुशी से बोला। मैं तेरे साथ जाऊँगा। सलार संजीदगी से बोला। तूने नहीं सुना, उसने सिर्फ मुझे बुलाया। साइम इसको जताते बोला तो उसने लब भींचे। साला अंधा हो गया बिल्कुल ही। सलार बड़बड़ाया। कहाँ की सवारी है? अरसल सामने आते बोला। बहुत ज़रूरी जगह की सवारी है, बस ये समझ ले। साइम मुस्कुरा रहा और बोला। अरसल ने हैरानगी से इसके अंदाज को देखा। लाले सब खैरियत है ना? फवाद ने कान खुजाते पूछा। लेकिन तब तक साइम गाड़ी उड़ाकर ले गया। कि इतना ज़रूरी मिशन छोड़कर किधर गया? अरसल ने परेशानी से पूछा। तुम सब अलर्ट रहना, मुझे साइम के पीछे जाना है। सलार संजीदगी से बोला तो सब उलझे। भाई चक्कर किया है? फ्री की लॉटरियाँ मिल रही हैं क्या? अखनान ने आंखें घुमाते पूछा। नहीं, मौत मिल रही है। सलार स्पार्ट लहजे में कहते गाड़ी की तरफ दौड़ा। कभी सही बात नहीं करते ये। अरसल सही से सड़ा था। अपनी हार पर हंस रही हो क्या? पावली हो गई हो? वरदान नाक चढ़ाकर बोला। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? मिसेस खान कहकहा लगाते बोली और कुर्सी पर विराजमान हुई। हरा पाओगे कि क्या बात है, हम तुम्हें हरा चुके हैं, तैमूर ने संजीदगी से कहा। खुशफहमी अच्छी है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। हम ना खुशफहमी पालते हैं ना किसी को पालने देते हैं। हैदर ने तंजिया कहा। तुम बाहर से आए 2 टके के लड़के, अब तुम मुझसे 10 ज़बान चलाओगे? मिसेस खान फंकारी। मत भूलो, ये बाहर से आया 2 टके का लड़का तुम्हारे हज़ारों टुकड़े कर सकता है। हैदर उनकी आंखों में झांकते बोला। उन्होंने लब भींची। मिसेस खान ने मुस्कुराते हुए दराज में से कुछ फाइल्स निकाल कर इनके सामने बढ़ाई। अभी तो मेरी जीत शुरू हुई है ना? वो मुस्कुराकर बोली तो तीनों के साथ तासुरात सर्द हुए। अगर थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो मालूम हो जाता कि ये पेपर्स जाली हैं। वरदान के ठंडे ठार तर्ज और क़यामत खेज सच पर इसका रंग फक हुआ। बकवास कर रहे हो तुम, मुझे खुद महक ने ये ला कर दिए हैं। ये कैसे जाली? वो हकलाई। तुम्हें लगता है तुम साइम खान की नाक के नीचे से सब निकाल कर ले जाओगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा? रिश्ते में वो तुम जैसों का बाप है, तिगनी का नाच नचा देता है दुश्मन को। तैमूर तंजिया हंसी से बोला। साइम खान, वो धाड़ी, गला ख़राब हो जाएगा। रेहाद ने लुकमा दिया। प्रॉपर्टी को तो बचा लिया, साइम ने अब खुद को अपनी महबूब बीवी के हाथ से कैसे बचाएगा, जो उसकी मौत का सामान तैयार किए हुए। बस कुछ देर, फिर साइम अपने टांगों पर नहीं दूसरे के कंधों पर आएगा। मिसेस खान के कहने पर इन सब के रंग उड़े। नहीं, हैदर तेज़ी से बोला। वरदान जाओ जल्दी साइम को इन्फॉर्म करो। हैदर चिल्लाया। वह कहकार लगाकर हंसी। इतनी भी क्या चलती है, थोड़ी मेहमान नवाजी तो करने दो। मिसेस खान ने कहकर ताली बजाई। अगले पल कमरे में 5 मोटे मोटे आदमी आए।
دریائے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں سب، کیسے بچو گے؟ وجدان کی دہائی پر ان سب نے سب سے اس کو دیکھا۔ مسز خان نے گن کو ہاتھ میں پکڑا۔ اب ہوگا اصل کھیل شروع۔ سائم کے ساتھ ساتھ تم لوگ بھی مرو گے، وہ کہتے ہوئے ہنسی۔ وہ پانچوں آدمی چیختے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ وجدان بھاگ کر ٹیبل پر چڑھا۔ مسز خان نے منہ بنا کر اس کو دیکھا۔ دیکھو، مانا میں تمہارا دشمن ہوں، لیکن ایسے حسین نوجوان پر حملہ کرنا بری بات ہے۔ وجدان نے بےچارگی سے کہا تو وہ آدمی غصے سے اس کے قریب آیا۔ وجدان نے کک لوڈ کرتے اس کو رسید کی، جو بیچارے کے بہت ہی غلط جگہ پر لگی۔ اس آدمی کے ساتھ ساتھ وجدان بھی چلایا جیسے درد اس کو بھی ہوا ہو۔ تیمور نے اس آدمی کے پیٹ میں مکہ رسید کیا۔ وہ پاگل ہو کر اس کی طرف دوڑا تو اگلے ہی پل اس نے بھاری ہاتھ کا مکہ اس کو مارنا چاہا۔ تیمور تیزی سے ایک سائڈ پر ہوا۔ رحاد نے آدمی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کے پیٹ میں لاتوں کی برسات کر دی۔ حیدر کے گردن پیچھے سے اس وقت آدمی کی گرفت میں تھی، جس کو وہ آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پانچواں آدمی چاقو لے کر خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھا تو حیدر کا چہرہ سرخ تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، حیدر نے پہلے شخص کے بازو پر زور دیے چھلانگ لگائی اور پانچویں آدمی کے چاقو والے ہاتھ کو اپنی ٹانگوں میں کراس کر کے روکا۔ اب سین یہ تھا کہ حیدر کی گردن دوسرے شخص کی گرفت میں تھی اور اس کی ٹانگیں شخص کے ہاتھ کو روکے ہوئے تھیں۔ وہ ہوا میں ان دونوں کے سہارے کھڑا تھا۔ مسز خان کی آنکھیں اس کو دیکھ کر پھیلیں۔ اور یہ سپرمین ہے؟ وجدان، جو تیسرے آدمی سے لڑ کر مجھ سے پنگے زیادہ لے رہا تھا، چلایا۔ سب نے حیدر کی جانب دیکھا۔ وجدان نے دانت نکالتے پرقوت سے کوہنی اس کے پچھلی گردن پر ماری۔ وہ آدمی تو گرا ہی گرا، ساتھ میں ہمارے چھوٹے خان بھی ٹیبل پر تشریف فرما ہوئے۔ تیمور نے اس آدمی کا ہاتھ مروڑتے اس کے سر کو دیوار میں مارا تو وہ بے ہوش ہوتے زمین پر لڑکا۔ رحاد کے منہ پر اس شخص کے زبردست قسم کا وار کیا۔ رحاد نے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اس کے سر میں کانچ کی بوتل سے 5 بار وار کیا۔ مسز خان نے دانت پیستے بندوق لوڈ کی۔ بیچارے حیدر لالا بندر کی طرح لٹکے ہوئے کتنے حسین لگ رہے ہیں۔ وجدان کی بات پر سب نے اس کو گھورا۔ تیمور اور رحاد نے آگے بڑھتے حیدر کو بچایا۔ مسز خان نے فائر کیا، لیکن تیمور نے بروقت اس آدمی کے وجود سے پناہ لی۔ یہ چیٹنگ ہے، وجدان نے دہائی دی۔ مسز خان فائرنگ کرتے تیزی سے باہر بھاگی۔ پیچھا کرو، آج یہ بچنی نہیں چاہیے، حیدر چلایا تو وہ تینوں تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے۔ سائم خان تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا۔ اس کو ادھر ادھر تلاشا، کہیں نظر نہ آئی تو بےتابی سے پہلو بندہ بند ڈھابے کے پیچھے اس کا عکس دیکھتے ہوئے اس طرف بھاگا۔ اس کی دیکھتے اس کی دھڑکن تیز ہوئی۔ مہک نے نظر اٹھا کر سائم کی جانب دیکھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہی وہ اسٹل ہوئی۔ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ ہنوز اس کو دیکھ رہی تھی۔ سائم خواب کے خمار میں داخل ہوا۔ چاروں طرف سبزہ ہی سا باغ تھے۔ بیچ میں اس کی سکونیں رقصم ایک ریڈ کلر کی فراک پہنے اسی باغ کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ ہر بات ہر نئے رنگ میں منفرد لگتی ہے، اتنی حسین لگتی ہے کہ دیکھنے والے کو عشق ہو جائے۔ میری بیوی، سائم مسکرا کر کہتے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک خواب کے خمار میں تھا۔ مہک لرزتے لبوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ مدہوش تھا۔ مہک نے کمر کے پیچھے موجود چاقو کو باہر نکالا کہ شاید وہ لوٹ جائے، لیکن وہ ہوش میں کب تھا؟ ہاتھ میں موجود چاقو بھی اس کو گلاب کا پھول لگ رہا تھا۔ سائم نے قریب ہوتے اس کو سینے میں بھینچا۔ مہک بے حس و حرکت تھی، کوئی بھی جذبات اس میں نہیں جاگے۔ کتنا محسوس کیا میری دھڑکنوں نے تمہارے لمس کو، کتنا تڑپا ہوں میں، اتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، سائم نرم لہجے میں بولا۔ کیا کیا رشتہ نہیں ہے میرا تم سے، عاشق، شوہر، محبوب، پھر بھی اتنا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا اس کے لفظ ساکت ہوئے۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں۔ وہ نیلی نم آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مہک نے روتے ہوئے چاقو اس کے پیٹ سے نکالا اور لب بھینچے۔ مجھے سائیں، وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ سائم پورے قد سے نیچے گرا۔ زخم پرانے زخم پر دیا گیا تھا جو بہت تکلیف دہ تھا۔ مہک گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھی۔ تم یہی خواہش تھی؟ مجھے خوشی ہوئی تمہارے ہاتھوں کی موت سے میرے لیے ایک حسین تحفہ ہوگا۔ خوش رہنا، یہ آنکھیں خشک نہیں ہونی چاہیے، یہ بھیگی رہنی چاہیے، سائم خون سے لت پت ہاتھ اس کے چہرے پر لگاتے بولا تو ایک الوداع سا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا۔ لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے جس سے ڈمپل واضح ہوئے، آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور آنکھیں بند ہوئی۔ وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے چلائی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ یہی چاہتی تو نا تم؟ اب ہو گیا نا، خوش ہو جانا چاہیے تمہیں تو۔ سائم کی طنزی آواز پر اس نے چہرہ پھیرا۔ وہ ہر بار کی طرح اپنی دلکش شخصیت کے ساتھ کھڑا تھا۔ سائیں، وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے چہرہ واپس مڑا تو ہنوز ساکت زمین پر لیٹا تھا۔ مہک نے گھبرا کر چہرہ موڑا لیکن اس کا عکس غائب تھا۔ مجھے معاف کر دیں سائیں، وہ اس کے سینے پر سر رکھے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ آج اس کی غلطی سے کیا کچھ ہو گیا تھا، اس نے خود اپنے سائیں بان کو چھینا تھا، اب رو بھی خود رہی تھی۔ حیرت انگیز بات تھی نا۔ دوسری طرف مسز خان فرار ہوتے اسی راستے آ رہی تھی کہ بنا یہ جانے کہ اس کی موت پہلے ہی اس کے انتظار میں ہے۔
سالار تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کے قریب آیا۔ مہک کو روتے دیکھ وہ سائم کے بہتے خون کو دیکھ کر اس کے آسان خطا ہوئے۔ وہ دوڑتے اس کے قریب آتے، گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے، اس کا چہرہ اپنے گھٹنے پر رکھا۔ مہک نے نم آنکھوں سے سالار کو دیکھا۔ کس نے کیا ہے یہ بتاؤ مجھے۔ مہک چپ ہوئی، نظریں ہاتھوں پر جمائی۔ سائم، سالار نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ ہوش میں آئی یار، سالار نے فکر سے کہتے اس کے زخم پر چادر مضبوطی سے باندھی۔ میں نے مارا ہے ان کو، مہک ہنسیانی ہو کر چلائی۔ سالار نے بے یقین نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ اگلے پل وہ تیر سے اٹھا اور اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں دبوچا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا پاگل۔ سالار تھاڑا، سانس روکنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا لیکن دل پر سکون تھا۔ سالار نے جھٹکے سے اس کو چھوڑا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گری۔ مسز خان نے سارے منظر کو دیکھتے کہکا لگایا۔ آخرکار میں جیت گئی۔ سائم کا وجود ختم ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح کہکا لگاتے چیخی۔ سالار نے نفرت سے اس کے وجود کو دیکھا۔ وہ سب بھی تیزی سے وہاں پہنچے اور چاروں طرف سے ان کو کھیلا۔ مسز خان نے لب بھینچے۔ پھر جائی، وجدان بے ساختہ مہک کی جانب بڑھا جو ساکت سی بیٹھی سائم کو دیکھ رہی تھی۔ دفع کرو اس کو، سالار نفرت سے پھنکارا۔ حیدر اور ارسل نے ناگواری سے سالار کو دیکھا۔ مسز خان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے بلڈنگ کی جانب بھاگنا شروع کیا۔ سائم کی پلکیں لرزیں۔ سالار نے خوشی سے اس کو دیکھا تو اس کو ہاسپٹل لے کر جا، میں پیچھا کرتا ہوں، فواد نے کہا تو سالار نے سر ہلایا۔ فواد، حیدر اور رحات مسز خان کے پیچھے بھاگے۔ وجدان اور اخنان نے مہک کو اٹھایا جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ تیمور، ارسل اور سالار سائم کو لے کر گاڑی تک پہنچتے، سائم ہوش میں آیا۔ شکر ہے ویرے، ارسل نے بے ساختہ شکر کا سانس لیا۔ مجھے مسز خان کے پاس لے چل، سائم ہمت کرتے بولا۔ پاگل ہے کیا، تو زخمی ہے۔ سالار تپا، مجھے لے جا، میں خود اس کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ سائم لب بھینچتے بولا تو درد کی لہر اٹھی۔ لالا، تیمور نے بے صبری سے اس کو کچھ کہنا چاہا لیکن وہ اپنی آنکھیں دکھاتا ان کو خاموش کروا دیا۔ کچھ دیر میں ہی جیسے وہ بلڈنگ میں پہنچے تو فواد مسز خان کے پسٹل کے نشانے پر تھا۔ حیدر پیشانی سے نکلتے خون کو صاف کرتے زمین سے اٹھ رہا تھا جبکہ رحات بھی شدید زخمی تھا، لیکن وہ سب آدمیوں کو ختم کر چکے تھے۔ تمہارا خاتمہ آ گیا ہے بس، سالار دھاڑا۔ انہوں نے مڑ کر اس کو دیکھا اور سائم کو دیکھتے مسکرائی۔ بہت ہمت ہے تجھ میں، وہ تنزیہ بولی۔ سائم مسکرایا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ہمت اب یہ دیکھی کہاں ہے تمہیں، اب دکھاتا ہوں ہمت، سائم نے کہتے ساتھ ہی اپنی دانت کو اس طریقے سے ان کی لات پر مارا کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہوئی۔ بندوق ہاتھ سے چھوٹتے جا گری۔ اس عرصے میں پہلی بار ان کو اپنی ہار نظر آئی۔ تیمور قدم بہ قدم چلتا ان کے قریب آیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ تیمور کی آواز پر وہ چونکی۔ تیمور نے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ ان کا دل ساکت ہوا۔ جو بھی ہوا اپنی اولاد کے منہ سے ایسی تکلیف دہ بات تو ہوتی ہے۔ نہیں تیمور میرے بچے، یہ سب جھوٹ۔ انہوں نے آخری پتا پھینکنا چاہا۔ بس، تیمور دھاڑا اور پاس پڑے کانچ پر لات مارتے اس کو چکنا چور کیا۔ اب تمہارے زندہ رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں ہے ساسو ماں، ارسل نے تنزیہ کہتے ان کے پیٹ میں 2 گولیاں اتاری۔ انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ سائم نے مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھا۔ شکر ہے ہم نے اس فتنے کو ختم کر دیا، حیدر مسکرا کر بولا۔ باقی سبھی مسکراتے ایک دوسرے کے گلے لگے۔ مسز خان لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوں۔ میں تو مروں گی ہی سائم، لیکن تمہیں بھی ساتھ میں لے کر مروں گی، مسز خان لڑکھڑاتے بولی۔ انہوں نے سائم کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ اپنے ہوش میں کھڑا سائم ان کی جانب لڑکھڑایا۔ فواد نے مڑتے ایک لوہے کا ٹکڑا ان کو کھینچ مارا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بلڈنگ سے نیچے گری لیکن انہوں نے سائم کو بھی اپنے ساتھ کھینچا۔ سائم بھی ان کے ساتھ نیچے گرنے لگا۔ وہ سب دھاڑتے ہوئے بلڈنگ سے نیچے دیکھنے لگے۔ سائم کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ہلکی ہلکی بارش اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ سائم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ سائم کے لب کلمہ پڑھتے ساکت ہوئے۔ ایک آخری بارش کا قطرہ اس کی آنکھ میں گرا اور اس کی آنکھیں بند ہوتے گردن سائی پر لڑک گئی۔ وہ سب دھاڑے۔ پوری بلڈنگ میں ان کی دھاڑ گونج رہی تھی۔ ساتھ ہی مسز خان کی لاش پڑی تھی۔ وہ سب پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ کی وجہ سے لالا کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بھرجائی، آج آپ ہم سب کے دل سے اتر گئی، وجدان نے افسوس سے کہا۔ اخنان نے لب بھینچے۔ مہن ہنوز ساکت تھی۔ دعا کرنا بھرجائی لالا کو کچھ نہ ہو، ورنہ آپ کو ہم سب کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، وجدان سنجیدگی سے کہتے رخ موڑ گیا۔ کوئی بات تھی، ہم سب کو بتا دیتی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے ہی شوہر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، قاتل بن گئی ہو مہک تم۔ اخنان نے افسوس کا اظہار کیا۔ یہ سوچا ہے جب سب کو پتہ چلے گا تو کیا کہیں گے؟ کیا جواب دو گی سب کو؟ کس منہ سے سامنا کرو گی سب کا؟ اخنان کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تم فی الحال ادھر ہی رہو، میرا فلیٹ ہے،
یہاں ہر چیز موجود ہے، جیسے سچویشن بنتی ہے ہم تمہیں لے جائیں گے۔ افنان کھڑا ہوتے بولا۔ مہک نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ افنان نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں مجبور تھی افنان، سائم کو بچا لو۔ میں سب سے معافی مانگ لوں گی، جو سزا دیں گے قبول کر لوں گی۔ مجھے سائم کے پاس لے جاؤ۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی لالا ٹھیک ہوں گے ہم آپ کو لے جائیں گے۔ اس چیز کی سزا آپ کو ضرور ملے گی بھرجائی، فرزان اسپاٹ لہجے میں کہتے باہر کی جانب بڑھا۔ مہک دونوں ہاتھوں میں چہرہ دبائے رونے لگی۔ افنان نے افسوس کو دیکھتے وجدان کے پیچھے قدم بڑھائے۔ آرک بھائی پتہ تو کریں کچھ، دعا فکر مندی سے بولی۔ جی آرک لالا، پوچھیں ذرا، میری کال تو کوئی بھی نہیں اٹھا رہا۔ حرین بھی پریشان ہوئی۔ آپ لوگ پریشان مت تو ہم کرتا ہے کال، آرک سنجیدگی سے بولا اور جیب سے فون نکالا۔ فواد کا نمبر ملا۔ مجھے تو ٹینشن ہے، خان بابا سے کب تک ہم سب چھپائیں گے؟ علیشہ نے پریشانی سے کہا۔ فی الحال ان کو کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اسما نے ان کو سمجھایا۔ آری تو جا کر دیکھا، دعا نے آریان کو کہا۔ اچھا۔ آریان کھڑا ہوتا بولا۔ اوہ ہم پہنچتے ہیں۔ آرک کی بات پر وہ وہیں رکا۔ باقی سب نے بھی پریشانی سے اس کو دیکھا۔ پھر جو اس نے بتایا ان سب کے ہوش اڑے۔ وہ سب ہی اس پر ہاسپٹل کی جانب دوڑے تھے۔ وہ سب بے چینی سے ہاسپٹل کے باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کے کرم سے سائم کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اس کو ہاسپٹل لے آئے تھے، لیکن اس کی حالت بہت سیریس تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ 3 دن بہت اہم تھے۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ سر کے پچھلے حصے اور کمر پر گہری چوٹیں تھیں۔ کومے میں جانے کے کافی چانسز تھے۔ مہک ننگے پاؤں سوجی آنکھوں کے ساتھ دروازے کے پار پٹیوں اور آکسیجن میں پڑے شاندار مرد کو دیکھ رہی تھی۔ سب کی نفرت بھری نظریں بھی اس کو وہاں سے ہٹانے میں ناکام تھیں۔ وہ ڈھیٹ بنی وہیں پر کھڑی رہی۔ جو بھی سن رہا تھا افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ دعا اور اسما تو اس سے شدید خفا تھی، حتیٰ کہ کوئی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، کوئی اس کے دکھ میں شریک نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ ایک طرح سے خوش بھی تھی کہ اس کو کچھ تو سزا مل رہی ہے۔ 3 دن سائم کے لیے بہت ضروری تھے۔ وہ خود کو ریکور کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اب وہ اپنا فل زور لگا رہے ہیں، لیکن مریض خود ہی اپنی امیدوں کو چھوڑے ہوئے تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ سب دل پر پتھر رکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک فیصلہ کر چکے تھے، خاص طور پر سالار خان۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے اسما کو کچھ کہا۔ اسما نے نم آنکھوں سے سالار کو دیکھا، جس کا لہجہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی سخت تھا۔ صرف ایک کی وجہ سے وہ ان سب سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے۔ اسما نے سر ہلاتے مہک کی جانب قدم بڑھائے، جو 2 دن سے کھائے پیے ادھر ہی تھی۔ کھانے کے نام پر ارسل نے اس کو زبردستی ایک سیب کھلایا تھا بس۔ اب ایک وہی تھی جو سائم کو ریکور ہونے کے لیے تیار کر سکتی تھی۔ مہک لرزتے قدموں سے روم میں داخل ہوئی۔ چال میں لرزش صاف تھی۔ وہ آکسیجن مشین لگائے ساکت لیٹا تھا۔ وہ خود ریکور نہیں ہو رہا تھا۔ مہک نے اس کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ سائم مجھے معاف کر دیں، میں نے وہ سب کے لیے کیا تھا، میں آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اٹھ جائیں نا، ایسے مت کریں، میں بہت اکیلی ہوں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ میں ٹوٹ رہی ہوں سائم، آپ نے کہا تھا جب ٹوٹ رہی ہوں گی تو میں تمہیں جوڑوں گا، تم بکھرو گی تو میں تمہیں سمیٹوں گا۔ آج سمیٹے مجھے، اٹھیے نا، نہیں رہ سکتی میں آپ کے بنا، مت کریں ایسے۔ وہ اس کے ہاتھ کو ماتھے سے لگائے سسک رہی تھی، لیکن وہ ہنوز ویسے ہی لیٹا تھا۔ باہر کھڑے سب لب بھینچے اس کو دیکھ رہے تھے۔ مہک نے ضبط کھوتے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی، آپ کو واپس آنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جب آپ مجھے سکون رقصم کہتے ہیں تو میرے جسم میں خون کی گردش بڑھ جاتی ہے، میرا دل تیزی سے دھڑکتا ہے، مجھے کبھی اتنا سکون نہیں ملتا جتنا آپ کے سکون رقصم کہنے سے ملتا ہے۔ کیا معاف نہیں کریں گے اپنے سکون رقصم کو؟ اٹھ جائے نا، ایسے داستان ادھورا مت چھوڑیں، اٹھیں، ہمت کریں، آپ سب کو مایوس نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے منہا مہائم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، میں آپ کے لمس کے لیے تڑپ رہی ہوں، میں آپ سے عشق کرتی ہوں۔ اٹھیے نا سائیں، وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ان سب نے دکھ سے رخ موڑے۔ مہک نے کوئی حرکت دیکھ کر سب سے اپنی چیخیں روکی۔ جب اتنی محبت سے بلاؤ گی تو سر کے بال آؤں گا۔ سائم کی آواز پر مہک نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی جانب دیکھا۔ سجی ہوئی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرے پر چمک تھی۔ وہ خوشی سے اس کے سینے سے لگی۔ سائم نے مسکراتے اس کے گرد ہاتھ لپیٹے۔ ڈاکٹر، وہ چلائے۔ سائم کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ سب بھی اندر دوڑ کر آئے۔ اس کو ہوش میں آتے دیکھ سب خوش ہوئے۔ بلا چودھری نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے جانی۔ سالار نے اس کا ماتھا چوما تو سائم مسکرایا۔ مہک اس کے پاس ہی کھڑی نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ میں ڈاکٹر نے آ کر خطرے سے باہر کا اعلان کر دیا۔ سب نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔
میں سب لیڈیز کو گھر لے جاتا ہوں، فواد نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ سب آہستہ آہستہ باہر نکلے۔ تمہیں آ کر اسپیشل نہیں کہنا پڑے گا، تمہاری سزا بھی باقی ہے، جاؤ، سالار مہک سے سخت لہجے میں بولا۔ وہ ہونٹ بھینچے کھڑے سر جھکا دیا۔ یہ میرے پاس رہے گی، سائم فوراً سے بولا۔ یہ ایک مجرم ہے سائم، سالار نے دانت پیستے کہا۔ مجرم نہیں ہے، بیوی ہے میری۔ سائم اس کو بہت کچھ جتا گیا تھا۔ کیا کیا تیری بیوی نے، وہ تجھے یاد نہیں؟ سالار غصے سے بولا۔ میرے ساتھ کیا نا، تو سزا میں دوں گا، تو بے وجہ اس سے دل خراب مت کر۔ مجبور تھی، جیسے فواد تھا۔ سائم کی بات پر سالار نے اس کو گھورا اور تیزی سے باہر نکلا۔ مہک نے آنسوں کو بڑی مشکل سے روکا۔ سائم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ زبردستی مسکراتے اس کے قریب آئی تھی۔ اخنان، مت کرو، سروش نے بےچارگی سے کہا۔ کیوں نہ کروں؟ اخنان نے کندھے اچکا کر پوچھا۔ سروش نے ایک نظر پورے بکھرے کمرے پر ڈالی، بڑی بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ اگر غصہ کرتی تو پھنس جاتی۔ کل رات اخنان سروش کو تنگ کر رہا تھا۔ سروش نے غصے میں کہہ دیا کہ اگر میں نے تنگ کیا تو روگے، بس پھر کیا تھا۔ اخنان شاہ پھنے خان بنتے آگے آئے، بولے اگر 3 دنوں میں تم نے مجھ پر غصہ نہ کیا تو جو کہو گی ویسا ہی کہوں گا ساری زندگی، لیکن اگر تم نے غصہ کیا تو پھر میری زندگی میری مرضی۔ اب سروش کو اور کیا چاہیے تھا؟ زندگی بھر اس کو سیدھا چلانے کے لیے قربانی تو دینی تھی، لیکن بھول گئی وہ شیطانوں کا بھی باپ تھا۔ ایسے ایسے گن گن کر تنگ کر رہا تھا کہ ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہ خباثت سے اس کو غصہ کرنے پر اکسا رہا تھا، لیکن سروش بھی تھوڑی سی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی۔ اخنان نے اس کو غصہ کرتے نہ دیکھ کر کمرہ پھیلانا شروع کر دیا، جس کو دیکھتے سروش کا چہرہ سرخ ہوا۔ بڑی مشکل سے خود کو غصہ کرنے سے روکا۔ اخنان نے سروش کی فیوریٹ لپسٹک اٹھائی۔ سروش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اور اخنان، اس کو وہیں رکھ دو، وہ بڑی مشکل سے مسکرا کر بولی۔ کیوں؟ اخنان معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ سروش نے مٹھیاں بھینچتے خود کو روکا۔ یہ میری فیوریٹ لپسٹک ہے، اس کو وہیں رکھ دو، وہ زبردستی نرمی سے بولی۔ ہاں تو کیا ہوا، مجھ سے فیوریٹ تو نہیں ہوگی نا؟ اخنان نے کہتے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ پوری لپسٹک کو ڈسٹ بن میں ڈالا۔ سروش کا منہ کھولا۔ تم نہیں بچو گے اب، وہ چنگھاڑتی آواز میں بولی تو اخنان ایک پل کو سٹ پٹایا۔ اگلے ہی پل وہ فتح سے مسکرا دیا۔ جیت گیا میں، وہ بھنگڑا ڈالتے ہوئے بولا۔ تمہاری جیت گئی بھاڑ میں، وہ گرا کر کہتے اس کے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ ابھی بال تو چھوڑ دو، اخنان کرایا، آج میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ چلائے اور اس کی گردن کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ اخنان نے تیزی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں لاک کیا۔ غصے میں ابھی لگتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت غصہ کرو، معصوم سا شوہر ہوں تمہارا یار، وہ بےچارگی سے کہتے اس کے گال چومے۔ تمہیں میں بتاتی ہوں، وہ چیخی۔ اخنان نے ایک بے باک سی شرارت کے ہنستا ہوا باہر دوڑا۔ سروش اس چہرے کے ساتھ بڑبڑا کر رہ گئی اور اگلے ہی پل شرمیلی مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کیا۔ ایسے چھپ کر شرمانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تیاری کر لو صحیح والا تنگ کرنے کی، کیونکہ اخنان شاہ جیت چکا ہے۔ اخنان واپس کمرے میں آتے شرارت سے بولتے آخر میں معنی خیزی سے بولا تو سروش نے سرخ ہوتی رنگت کے ساتھ اس کو برش مارا۔ اخنان بلبلایا تو سروش نے کہکا لگایا۔ اخنان نے ناک چڑھاتے اس کو دبان دکھایا اور اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر تیزی سے بھاگا۔ سالار بس کریں، اتنا ہی ہوتا ہے، آپ ہر وقت موڈ کو خراب رکھنے لگتے ہو۔ سب ہیں اس گھر میں، آپ دوسروں کو باتیں بنانے کا موقع کیوں دے رہے ہو؟ بچے ہیں گھر میں، ان سب پر کیا اثر پڑے گا؟ اسما پھٹ پڑی۔ سالار نے گہری سانس لی اور اس کو سینے سے لگایا۔ یار میں موڈ کو خراب نہیں رکھ رہا، میں بس یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں کہ کتنا آسان ہوتا ہے نا دوسروں کے لیے دو محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا۔ میں حیرت زدہ اب تک ہوں کہ مہک کی حرکت پر، وہ ہم سے میں سے کسی کو بتا سکتی تھی۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو جاتا تو قسم سے میں اس کی بھی جان لے سکتا تھا۔ سالار نے سر جھکاتے بولا تو اسما نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اللہ کا کرم ہے، سائم بھائی بالکل ٹھیک ہے اور ہم میں رہی بات مہک کی، تو کیا پتہ اس کو کس طریقے کا بلیک میل کیا تھا، ہم تو کچھ نہیں جانتے نا۔ جس پر گزرتی ہیں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے سالار۔ ہمیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اس آزمائش سے بنا کسی نقصان کے نکال لیا۔ اسما نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے محبت سے سمجھایا تو وہ مسکرایا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں، ان دنوں میں نے تمہارے ساتھ رویہ وہ رکھا وہ غلط تھا، لیکن میں پریشان تھا، سالار شرمندگی سے بولا۔ بیوی ہوں آپ کی، مجھے آپ کی معذرت نہیں، آپ کی محبت اور آپ کا یقین چاہیے، اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رشتے یقین کی بنیاد پر بنتے ہیں اور محبت قائم رکھتے ہیں۔ اسما مسکرا کر بولی۔ سالار نے محبت سے اپنے ہم سفر کو دیکھا۔ مجھے ناز ہے تم پر، میری بیوی سب سے حسین اور سب سے سمجھدار ہے اور صرف میری ہے، سالار عقیدت سے بولا تو وہ مسکرائی۔ تمہیں کھو دوں گا تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گا، سب سے قیمتی تحفہ تم ہو میرے لیے۔
وہ مسکرا کر بولا، اور میرے لیے آپ۔ آسما نے محبت سے اس کے گالوں کو چھوا۔ قربانم، سالار نے اس کو سینے میں بھینچا۔ میری کالی زلفوں والی بیوی، تمہاری ان زلفوں میں میری راحت ہے، حمزہ نے نیہا کے بالوں کو دیکھتے محبت سے کہا تو وہ مسکرائی۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ میم سے ہے سے حقیقت، بے سے بے تحاشا، تے سے تشنگی۔ میں حقیقت میں تم سے بے تحاشا تشنگی محبت رکھتا ہوں، حیدر نے اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹاتے کہا تو وہ اس کے اس انوکھے انداز پر کھلکھلائی۔ حیدر نے نرمی سے اس کے گرد ہاتھ باندھے۔ نیہا نے آرام سے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ آپ جانتے ہو، جب سے آپ میری زندگی میں آئے مجھے یہ دنیا اچھی لگنے لگی ہے۔ پہلے میں اس دنیا کو خاص نہیں سمجھتی تھی، لیکن جب سے آپ آئے تب سے نیہا کی پسند، سوچ، حتیٰ کہ وہ خود بھی بدل گئی۔ نیہا نرم لہجے میں بولی، میرے دل کا حسین راز، میری سلطنت دل کی ملکہ، میرے خوابوں کی رانی۔ حیدر جذبات سے کہتے خاموش ہوا۔ نیہا جیسے اس کی بات سمجھ گئی اور بہت پیارا مسکرائی۔ کاش یہ تم بن سکتی، اب کہ حیدر شرارت سے بولا تو اس کی مسکراہٹ سمجھی۔ وہ چلائی۔ حیدر نے کہا لگایا، میری جنونی خاتون۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ خانزادی آپ کے خوابوں، خیالوں، دل و دماغ، جسم و روح اور ہر چیز پر حق رکھتی ہے، سو میرا حق کسی کو دینا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ نیہا کی بات پر حمزہ نے مصنوعی ڈر سے اس کو دیکھا۔ نیہا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس ڈرامے باز کو دیکھا تھا۔ حمزہ نے شرارت سے آنکھ ماری تو اگلے ہی پل حمزہ کا کہا بھی شامل ہوا تھا۔ سائم مسلسل گنگنا رہا تھا۔ میں بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ سائم نے سیدھے ہوتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کس بات سے پریشان ہو؟ تمہیں پتہ ہے جب سے تم سے پہلی بار ملا تھا میں نے تمہاری آنکھوں میں اداسی دیکھی تھی۔ اس دن میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ کبھی ان آنکھوں میں اداسی نہیں آنے دوں گا۔ سائم نے اس کے ہاتھ کی پشت پر انگوٹھا رب کرتے پوچھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ جب سے آپ مجھ سے ملے ہو میں مسکرانا سیکھ گئی ہوں۔ جب تک آپ میری زندگی میں ہو میں ہمیشہ خوش رہوں گی، وہ نرم لہجے میں بولی۔ سائم نے اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ تمہاری ان آنکھوں میں سکون بستا ہے سائم خان کا۔ یہ اداس ہوتی ہیں تو سائم انگاروں پر ہوتا ہے، سانس لینا لگتا ہے، وہ نرمی سے بولی۔ میں جب جب آپ کے دیکھتی ہوں مجھے وہ سب یاد آ جاتا ہے جو میں بھولنا چاہتی ہوں۔ وہ سسکی تو سائم نے لب بھینچے۔ میں آپ کی گنہگار ہوں، مجھے سزا دیجیے، میں اس شرمندگی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب کیا جان نکالنے کا ارادہ ہے؟ چپ ہو جاؤ، سائم کی اس کی بات کاٹتے بیچارگی سے بولا تو مہک نے اس کو دیکھا۔ تم میرے لیے وہ ہو جس کے لیے سائم کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی، اور یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تم میرے لیے کوہ نور ہو، تم میرے لیے قیمتی تحفہ جو میں کسی کو بھی نہ دوں، تم قیامت تک میری رہو گی۔ تم بنا وجہ کسی کی میری جان بھی لے لو گی تو میں اف بھی نہیں کروں گا۔ سب قبول ہیں، سب، سوائے دور جانے، ناراضگی اور دھوکے کے۔ ساتھ رہو، جو کہو گی کروں گا، جہاں کہوں گی لے جاؤں گا، جو کہو گی دلواؤں گا، لیکن ایسے الفاظ مت کرو جس کو سن کر تمہارا خان خود سے نظر بھی نہ ملا پائے، اور مردوں جیسا نہیں ہے جو تم سے معافی منگوائے۔ تم بس ایک بار محبت سے گلے لگا لو، سب بھول جاؤں گا، ہر تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا، ہر درد بھول جاؤں گا، وہ ہر شکوہ ختم ہو جائے گا۔ چاہیے تو صرف تمہیں محبت، پہلا شوہر ہوں گا میں سچ میں، جو بیوی کے ترلے کر رہا ہے کہ مجھ سے محبت کرو۔ سائم عقیدت سے کہتے آخر میں معصومیت سے بولا تو وہ کھلکھلائی۔ سائم کے لب مسکرائے۔ میری دھڑکن، دل قربان تم پر، اس جسم میں جتنی بھی سانسیں وہ سب تم پر قربان۔ سائم اس کی آنکھوں کو چومتے اب اس کے گالوں پر لب رکھ رہا تھا، اس کے ماتھے پر، ٹوڑی پر تو کبھی آنکھوں پر۔ وہ بار بار اس کو چھو رہا تھا تو وہ پگھل رہی تھی اور وہ بھی اس کو پگھلا رہا تھا۔ اس کا عشق واپس آ گیا تھا، وہ بھی شدت کے ساتھ۔ لگن سچی اور محبت پاک تھی، شدت تو بڑھنی ہی تھی۔ جو رب سے امید لگا لے ان کو رب کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میری کسی نیکی کا صلہ ہو، پھر جب آپ کا راجہ والا حلیہ یاد آتا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ شرارت کی سزا ہو یا نیکی کا انعام۔ حورین کی بات پر ارسل شاہ کا کہکہا بلند ہوا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے کوئی جوک تو نہیں سنایا جو آپ ایسے ہنس رہے ہو؟ حورین نے ناک چڑھائی۔ ارسل نے مسکراتے اس کو سینے سے لگایا۔ میں تو اپنی بیوی کی ہمت کو داد دے رہا ہوں۔ میں سچ میں بہت خوش قسمت ہوں حورین، مجھے تم ملی جس نے میرے ہر قدم کو سمجھا، میرا ساتھ دیا، میرا یقین کیا۔ تم نہ ہوتی تو شاید ارسل صاحب بھی نہ ہوتا۔ وہ اس کی کمر سے ہلاتے بول رہا تھا۔ میں ایک بار آپ پر یقین نہیں کیا، اس کا ملال مجھے آج تک ہوتا ہے۔
میں آپ کے ساتھ پر خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرتی ہوں۔ میں خدا کا شکر ادا نہیں کرتے تھکتی جس نے میری محبت کو میرا محرم بنا دیا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ حورین محبت سے بولی۔ ارسل شاہ نے اس کا گال چوما۔ میری سبز آنکھوں والی بیوی، تو دنیا خلاف ہو گئی تو ہونے دینا۔ تم صرف میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، پھر یہ شاہ پوری دنیا کو دیکھ لے گا۔ ارسل نے اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا، یہ ہاتھ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ کے خلاف بولنے والے کے لیے سزا ہوگا۔ وہ حقیقت سے بولتی اس کو چھوا۔ میری شیر دل پر ٹھانی۔ ویسے تمہاری ادائیں مجھے پھنساتی ہیں جیسے مچھلی کو جال میں پھنسایا جاتا ہے، اور میں بہت خوشی سے پھنس رہا ہوں۔ ارسل مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ ہم آپ کی تو ہماری ادائیں بھی آپ کی، حورین مسکرا کر بولی۔ تم ہماری تو مطلب ہماری مرضی؟ ارسل معنی خیز سے بولا تو وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ ارسل شاہ کا خوشگوار کہا کمرے میں گونجا۔ ہارا میں بیچارہ، لگ گئی متھے چڑیل میرے، میں کہاں جاؤں؟ وشتان کی دہائیوں پر علیشا نے تپ کر اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ سالم بیوی، وشتان زور سے کراہا۔ علیشا نے اس ڈرامے پر ایک اور مکہ مارا۔ اے چڑیل، اب زیادہ ہاتھ چلا رہی ہو، میں نے دیا نا ایک مکہ، وہ جا کر پچھلی گلی میں گرو گی۔ وشتان ناک چڑھا کر بولا، تم تو ہو ہی کمینے، مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ علیشا اس کو افسوس سے دیکھتے بولی، توبہ، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لات اٹھاؤں گا۔ وشتان نے نرمی سے آخر میں کہتے خباثت سے کہا۔ علیشا نے دانت پیس سے اس کو دیکھا، بہت ہی اعلیٰ قسم کے پاگل آدمی ہو تم۔ علیشا کی بات پر وشتان نے کہکہا لگایا، پاگل ہو یا جیسا بھی ہوں تو تمہارا، صرف تمہارا، اپنی شہزادی کا۔ وشتان کی بات پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ پاگل صرف میں ہی نہیں ہوں، تھوڑی سی ہلی ہوئی تو تم بھی ہو۔ وشتان نے اس کی کنپٹی پر انگلی ماری۔ علیشا نے اس کو گھورا۔ ڈرامے باز ہو تم ایک نمبر کے۔ علیشا کی بات پر وشتان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اتنی تعریفیں نہ کیا کرو میری، جانتی ہو پھر بھی شریف سا بندہ ہوں، بہک جاتا ہوں۔ وشتان معصومیت کی حد کرتا پٹری سے اترا۔ اگر تم شریف ہو تو میں جلا دوں، بلا وجہ کی حرکتیں غصہ دلاتی ہیں۔ علیشا نے دانت پیستے اس مچلتے ہوئے خان کو واپس پٹری پر پٹکا تھا۔ کتنی بورنگ بیوی ملی ہے مجھے، لڑکیاں مرتی ہیں تمہارے شوہر پر اور ایک تم ہو۔ وشتان ناک چڑھا کر بولا، مر ہی نہ جائے۔ علیشا نے ہنکارا بھرا۔ چڑیل جل کر کالی ہو گئی۔ وشتان بڑبڑایا۔ اگلے ہی پر وہ دلکش انداز میں مسکراتے اس کو سینے سے لگاؤ۔ آؤ کچھ پل سب تلخیوں کو بھلا کر اس دنیا کے جھمیلے سے دور جا کر تنہائی میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کریں، ان رقص کرتی دھڑکنوں کا شور سنیں، اس دل کی پکار سنیں جو فقط تمہاری طلب میں دھڑکتا ہے، جو صرف تمہیں چاہتا ہے۔ وشتان جذب سے بولا تو علیشا دھیما سا مسکرائی۔ یہ دل مجھے چاہتا ہے، یہ اعزاز ہے میرے لیے، اس کو طلب میری ہے، یہ انعام ہے میرے لیے، تمہاری چاہت صرف میرے لیے۔ علیشا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تو وشتان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس خان کی جان، اس کا سکون ہو تم، آتش عشق ہو میرا۔ وشتان نے محبت سے اس کو چھوا۔ علیشا نے اس کے گرد ہاتھ باندھے تو اس کو اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ دروازہ بجا تو امبر نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ آ جاؤ، وہ بولی تو آنے والا تیزی سے اندر آتے دروازہ لاک کیا۔ امبر نے حیرانی سے نظر اٹھائی اور تیمور خان کو دیکھتے حیرت اور حیا سے دونوں نے اس کو گھیرا۔ مرحبا، تیمور مسکرا کر اس کے پاس بولا تو وہ جھجک کر سر ہلایا۔ میری غزالی آنکھوں والی، تیمور قربان ان کی جھجک پر۔ وہ فدا ہوا تھا۔ امبر مسکرائی۔ اجازت ہے تمہارے پاس بیٹھنے کی؟ وہ کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ حق رکھنے کے باوجود وہ اجازت مانگ رہا تھا تو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ امبر نے سر ہلایا۔ وہ مسکراتے اس کے قریب بیٹھا۔ کیا کر رہی تھی؟ پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ تیمور نے نارملی سوال کیا۔ اچھی جا رہی ہے، امبر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تیمور نے اپنے ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ امبر کا دل دھڑکا، چہرے پر جیسے پورے جسم کا خون سمٹ آیا تھا۔ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بنا کسی جھجک، بنا کسی ہچکچاہٹ کے بات کرو۔ تم پر اعتماد اچھی لگتی ہو۔ ہاں، لیکن مجھے تمہاری ان غزالی آنکھوں میں حیا بہت پسند ہے۔ ان کی حیا سلامت رکھنا، یہ تیمور خان کی کمزوری ہے۔ ان کی طاقت سے تم مجھ سے کچھ بھی کروا سکتی ہو۔ دیکھو، واحد شخص ہوں جو اپنی کمزوری بیان کر رہا ہوں۔ تیمور محبت سے کہتے آخر میں ہنس کر بولا تو وہ کھلکھلائی۔ اس کا انداز من کو بھایا تھا۔ وہ شخص پورا کا پورا مارا ہے جو ہم کو کسی کی شکایت کا موقع نہ دیتا ہو، بنا کچھ بولے ہر کام کر دیتا ہو۔ پھر ہم ان سے اور کیا کروا سکتی ہے؟ آپ بہت اچھے ہو، ہم خوش قسمت ہے۔ امبر نے سر چکا کر کہا تو تیمور گھائل ہوا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کبھی اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ تمہاری بات نہ سن رہا ہوں یا پھر ناراض ہو تو تم آنکھوں کا واسطہ دے سکتی ہو۔ تیمور اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر بولا تو وہ شرمائی۔ ویسے آپ ہمارے علاوہ کسی اور سے محبت تو نہیں کرو گے نا؟ ہم ہی ہوں گے نا بس آخری؟ امبر نے یقین بھرے نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔
نہیں، تمہارے بعد ایک اور لڑکی میری زندگی میں آئے گی۔ وہ بولا تو امبر کا چہرہ پھیکا پڑا، دل جیسے بھر آیا تھا۔ میں اس کے ماتھے کو چوم کر سینے سے لگاؤں گا اور پھر پوچھوں گا، تم اپنی مورے سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ میری محبت کی محبت ہوگی۔ تیمور کی گھمبیر آواز پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ڈھیر و شرم نے اس کو گھیرا۔ تیمور نے ہنستے ہوئے اس کو آہستگی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ڈارک بلو کلر کے کاٹن کے لباس میں ملبوس آف وائٹ چادر کو شانوں پر رکھے کھیڑیوں میں مکید پاؤ، وہ آنے جانے والوں سے بے خبر آرام سے آسمان کی طرف منہ کیے بیٹھے تھا۔ اب جب اتنی حسین شخصیت لاپرواہ ہو کر ایسے بیٹھی ہوگی تو سب کی نظریں تو خود بخود اس کی جانب اٹھنی تھی۔ وہ مجھے حاصل ہو جاتی اگر میں کہیں نہ جاتا، وہ کھو گئی مجھ سے، میں لوٹ آیا، وہ کسی اور کی ہو گئی، اب وہ پھر سے میری ہو سکتی تھی، داستان پھر سے بدل سکتی تھی۔ لیکن اب کی بار وہ لوٹ آیا۔ محبت اس نے بھی کی تھی، محبت میں نے بھی کی تھی، محبت اس کی بھی وہ تھی، محبت میری بھی وہی ہے۔ پھر اس کو وہ حاصل ہو اور مجھے کیوں نہیں؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے اس سے؟ مجھ سے زیادہ وہ محبت کیسے کر سکتا ہے اس سے؟ جب مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، میں تب اس کی آنکھوں کو پڑھنا سیکھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں اس کو سمجھ گیا۔ میں عام تھا، اس کی چاہت نے خاص کر دیا، میں سب سے خاص تھا۔ اب اس کی دوری نے مجھے سب سے عام کر دیا۔ مجھے وہ چاہیے تھی، کیوں نہیں ملی مجھے وہ ہنسی، وہ زلفیں، وہ آنکھیں، وہ ماتھے پر پڑتے بل، اس ناک پر رکھا غصہ، امبر سی زلفیں، وہ سراہی دار گردن۔ میں خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھے آسمان کی جانب دیکھتے سوچ رہا تھا، نظریں آسمان پر سوچیں جناب پر۔ دل بے چین ہے، ہوش گم ہے، تو بڑھو اس رب کی طرف جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اپنے پاس سے شفقت بھری آواز پر آرخان چونکا اور ان کی طرف دیکھا۔ ایک بارش بزرگ اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بابا، یہ دل جب اس کو دیکھتا ہے یوں ہی بے چین ہوتا ہے، لاکھ سمجھاؤں اس کو، لاکھ کوشش کروں، یہ اس کی ضد لگائے بیٹھا جس کا ملنا ممکن نہیں۔ وہ نرمی سے بولا، جب کوشش کام نہیں آ رہی تو جھک جاؤ اس رب کے در پر جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو سب کو سکون بخشتا ہے۔ ایک بار اس کے پاس جاؤ، وہ مایوس نہیں لوٹ آئے گا، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جاؤ بیٹا، سکون پاؤ۔ وہ بزرگ آرخان سے محبت سے بولا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ آرخ نے عجیب سے سکون سے آنکھیں بند کی۔ اگلے پر آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا، ادھر ادھر نظریں گھماتے اس نے مسجد کی جانب قدم بڑھائے۔ رب خود بلا رہا تھا تو وہ کیسے نہ جاتا؟ اس کے اٹھتے قدم کئی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے، لیکن وہ بے نیاز سا ہوتا تیزی سے سکون پانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ کھڑکی سے نظر آتا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ پوری دنیا اس کی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ فواد کھڑکی کے پاس کھڑے اس چاند کو دیکھ رہا تھا۔ دعا نے آہستگی سے اس کے پاس قدم بڑھا اور نرمی سے اس کے شانے پر سر رکھا۔ فواد خان نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کی۔ کیا سوچ رہے تھے؟ دعا کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے نظر آتا چاند اس کو دیکھ کر جیسے مسکرایا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم پر کتنی سخت مشکلیں کیوں نہ آئے، کتنی کڑی آزمائشیں کیوں نہ آئے۔ اگر رب پر یقین پختہ ہو تو ہم ہر آزمائش سے لڑ سکتے ہیں۔ کامل یقین ہونا چاہیے۔ ہم سب پر اتنا کڑا وقت آیا، میں سب کچھ صحیح ہونے کی امید تک کھو چکا تھا، لیکن اللہ نے سب ٹھیک کر دیا۔ میں چاہتا ہوں ہمارے ہمیشہ ایسے ہی رہیں، ہماری محبت کی دوستی کی داستان سالوں قائم رہے، لوگ ہماری داستان سنیں تو ہم پر رشک کریں۔ فواد خان کی بات پر دعا مسکرائی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم سب ساتھ ہیں، اور اللہ کرے یہ سب ہمیشہ قائم رہے۔ دعا نے اس کے گرد ہاتھوں کو باندھ کر کہا۔ فواد نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تم تھوڑے جذباتی ہو لیکن ادھر راج کرتی ہوں۔ فواد نے دل پر ہاتھ رکھے تو وہ کھلکھلائے۔ اب یہ بہت اچھی بات ہے نا؟ دل تمہارا، راج ہمارا، دعا نے ہنستے ہوئے کہا تو فواد نے سکون سے اس کو سینے میں بھینچا۔ لاج، اتنی رات سے یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ اٹھی تو باراج کو رات کی اس پہر صحن میں دیکھتے پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ماں، بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ بالاجن کو دیکھتے نرمی سے بولا۔ کیسے بتاتا دل کی الجھن کا؟ وہ فدا کسی اور پر تھا لیکن نام کسی اور کا لے رہا تھا۔ کیا بات ہے میرے بچے؟ انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ تھاما۔ ماں میرا دل الجھ رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے کروں کیا کروں؟ وہ الجھن میں بول رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ معاملہ محبت کا لگتا ہے، وہ شرارت سے بولی تو وہ پھیکا سا مسکرایا۔ کون ہے وہ مجھے بتاؤ، میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ تمہیں مل جائے۔ میرے بچے میں کسی چیز کی کمی ہے آخر؟ وہ مسکرا کر بولی تو وہ دھیما سا مسکرا کر انہیں سینے سے لگ گیا۔ الجھن ابھی بھی باقی تھی۔ 1 سال کے بعد پورا خانویلہ جگمگا رہا تھا، ہر کونا سجا ہوا تھا، ہر چہرے پر مسکان چمک رہی تھی۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ ارشد خان حشاش پرساز سے بیٹھے تھے،
چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ پھر سے جوان ہو گئے ہوں۔ کیوں نہ ہوتے، ان کی لاڈلی اولادوں کی منگنی تھی، ہر کوئی ادھر سے ادھر پھر رہا تھا، گانے، ہنسی مذاق چاروں اور گونج رہے تھے۔ اسٹیج پر 2 صوفوں کو رکھا گیا تھا، اس کے پیچھے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، صوفے کے ساتھ کانچ کے گلدان میں ہر رنگ کے گلاب سجے ہوئے تھے۔ صوفوں کے پیچھے ہی گلیٹر شیٹ سے بہت بڑا بڑا نیو کپلڈ ان لاک لکھا ہوا تھا۔ صوفے کے سامنے رکھی کانچ کی ٹیبل پر میوہ، مٹھائی، کیک، غرض کی ایک سے ایک چیز کھانے کی رکھی ہوئی تھی۔ مہائم نے بلیک کاٹن کا لباس پہنا ہوا تھا، سائم کے سٹائل میں چادر کو کندھے پر رکھے، بالوں کو اوپر کی طرف سیٹ کیے۔ بہو سائم خان لگ رہا تھا، سبز آنکھیں نگینے کی مانند چمک رہی تھیں۔ مینا نے آف وائٹ کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی جو اس کی کم عمری پر اور بھی زیادہ جچ رہی تھی۔ چہرے کی معصومیت کو 4 چاند لگ رہے تھے۔ پیارے لگ رہے ہو، مینا نے مہائم کو دیکھ کر کہا۔ آؤ ہم ہیں ہی پیارے، مہائم شوخ ہوا۔ بس چلغوزے تراؤ مت۔ مینا نے اس کو تنگ کیا۔ میں چلغوزہ؟ میں مہائم نے حیرانگی سے اپنی جانب اشارہ کرتے بولا تو مینا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تم نے خود کو دیکھا باندری؟ امریکہ کی چٹی باندری، ایسی رنگت باندریوں کی ہوتی ہے۔ مہائم نے اس کو صحیح سڑایا۔ مینا کا منہ کھولا۔ اور تمہاری یہ جو آنکھیں ہیں نا، جان لو یہ سبز آنکھیں انسانوں کی نہیں ہوتی۔ مینا نے دانت پیستے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے ہمارے پیارے والد صاحب جانور ہیں؟ مہائم خباثت سے بولا تو مینا نے تیزی سے نفی میں سر ہلا۔ او میرے خدا، کیسا زمانہ آ گیا! توبہ، خدا ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے، مہائم شرارت سے چلایا۔ مہک اور سائم جو بلیک کلر کے لباس میں ملبوس تھے ان کی طرف آئے۔ کیا ہو رہا ہے اور میری جان کیوں اداس ہے؟ سائم نے منہا کو سینے سے لگاتے پوچھا۔ پاپا، منہا نے بولا کہ آپ انسان نہیں ہو کیونکہ آپ کی آنکھیں سبز ہیں۔ مہائم شرارت سے سائم کے پاس آتے بولا تو مہک نے اس کو آنکھیں دکھائی۔ یار کم آن مام، ان آنکھوں سے ڈرنے والا ہے ادھر؟ مہائم مہک کو چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ منہ نیچے کرتے مسکرائے۔ بابا، میں نے آپ کو تو نہیں بولا تھا، منہا روحانسی ہو کر بولی۔ میں جانتا ہوں بابا کی شورنی، یہ گدھا ہے ہی چھوٹا، سائم نے ہنس کر کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ منہا نے مہائم کو زبان دکھائی تو اس نے کان کھجائے۔ مہک نے سائم کو گھورا۔ یار بابا تھوڑا کنفیوژن ہے، مہائم سائم کے کندھے پر کونی رکھتے بولا۔ کیا ہے؟ سائم نے منہا کو سینے سے لگاتے پوچھا۔ یار بابا دیکھو، منہا اور میں جڑواں ہیں اور آپ کی اولاد ہے، تو پھر وہ شیرنی اور میں گدھا کیسے؟ مہائم کے پوچھنے پر سائم نے کہا لگا۔ حرکتوں سے بیٹا، سائم کے طنز پر وہ بھی ہنس دیا۔ اگلے ہی پل وہ چاروں ایک ساتھ باہر نکلے۔ تم ادھر چلو ادھر، مہائم کو لیڈیز کی طرف جاتے دیکھ کر سائم نے اس کو کھینچا۔ یار بابا ابھی تو بچہ ہوں میں، مہائم معصومیت سے بولا۔ نام کا، سائم نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ارشد صاحب نے ان سب کو سینے سے لگایا۔ اسرار خان وائٹ کلر کی سمپل سے چلوانے میں قیامت لگ رہا تھا، وہیں عاد خان نے آف وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، بلال چودھری نے ڈارک براؤن کلر کا کرتا پہنا تھا۔ یہ چاروں اس فنکشن کے اہم کردار تھے۔ سب سے بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی منگنیاں کی جا رہی تھیں، باقی سب بچے اپنے لحاظ سے بہت چھوٹے تھے۔ ارشد خان سینہ چوڑا کرتے اپنے خوبرو نوجوان پوتوں کے درمیان میں چل رہے تھے۔ سب نے مسکرا کر ان کی نظر اتاری۔ وہ چاروں کسی ریاست کے شہزادے کی طرح اسٹیج پر براجمان ہوئے۔ وہ سب ان چاروں کو لیے آگے بڑھنے لگے۔ مالا نے لائٹ پرپل فراک، حوریہ نے بلیک، جبکہ ضلع گل نے اسکن کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ سب سے کم عمر ضلع گل کی تھی، اس کو دیکھ کر حیدر کا دم خشک ہو رہا تھا۔ وہ بھی اس حق میں نہیں تھا، لیکن پھر سب کی مرضی پر اس کو ماننا پڑا۔ ویسے بھی ابھی صرف منگنی ہو رہی تھی، ایسے وہ عاد خان کی امانت لی جاتی۔ سب کے شور و غل میں مہائم نے حوریہ کو، اسرار نے منہا کو اور بالاش نے مالا کو اور عاد خان نے ضلع کو انگوٹھی پہنائی۔ انگوٹھی پہناتے ہی حیدر نے ان کو ایسے سینے سے لگایا جیسے بہت دور جا رہی ہو۔ سب اس کے اتاولے پن پر ہنس دیے۔ اللہ ان سب کو ہمیشہ خوش رکھے، بری نظر سے بچائے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھے۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے نم آنکھیں صاف کی۔ آمین، اور یا رب ان کا جوڑ بھی بھیج دے۔ علیشا نے مسکرا کر افنان اور الدان کی جانب اشارہ کیا جو منہ بنائے کھڑے تھے۔ سب کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ میرے باپ جیسے ہی تو 10ویں کلاس میں پہنچے تیری بھی منگنی کروا دوں گا، وعدہ۔ وجدان نے دانت پیستے الدان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ اور اخیان دونوں ناراض تھے کہ ہم دونوں کی منگنی کیوں نہیں کر رہے۔ دونوں کا اصل حکم ساری لڑکیاں بکڈ ہونے کا تھا۔ وہ میری منہا کو لے گئے، اخیان نے دکھ سے کہا۔ سالے، آپ ہی ہے تیری، اخیان تب کیا، میری ضلع بھی، الدان کا اپنا دکھ، ساری لڑکیاں لے گئے لالا۔ اور اردال نے ناراضگی سے کہا۔ وہ دیکھ علیزہ بھی ہے اور حورم بھی ہے، ابھی تیرے تیمور چاچا کی بھی پیاری سی گڑیا ہوگی۔ وجدان نے ساری لڑکیاں گنوائی، وہیں تیمور بت کا۔ اللہ، لالا کیسی باتیں کرتے ہو، وہ بیچارہ سرخ ہوا۔ مجھے بھی تیمور خان چاچا کی بیٹی چاہیے، اخیان نے فوراً کہا۔ ہاں آگے رکھی ہوئی ہے جیسے،
तैमूर चढ़ा। फवाद खान ने कहका लगाया, अच्छा आप दोनों अब जाओ लाला के पास। सालार ने दोनों को कहा तो दोनों ने सर हिलाया। सब ने स्टेज की जानिब देखा। वो सब इकट्ठे बैठे बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे उम्मीद है वैसे ये सब साथ ही रहेंगे जैसे हम रहे। आप सबकी हिफाजत करें, साइम ने मोहब्बत से इन सब को देखते कहा। वो सब आमीन कहते मुस्कुराए। मुझे तो ये सोचकर होल उठ रहे हैं, हमारे किस्से ख़त्म हो जाएंगे, इनके शुरू हो जाएंगे। मैं क्या करूँ? वरस्तान की दहाई पर सबने अफसोस से सर हिलाया। आज तेरी नागन बार नहीं आई, खैर तो है? हैदर ने हंसते हुए पूछा। वो शर्माने की ना काम एक्टिंग कर ले आ गई। अरसल ने कहका लगाया तो सब ने कहके लगाए। बाबा जानी आ जाओ। अस्तार की पुकार पर सबने स्टेज की जानिब देखा। वो इशारे से सबको बुला रहा था। इन सब ने अपनी अपनी अजीज़ जान बीवियों का हाथ पकड़ा, स्टेज पर चढ़े। कैमरामैन के कहने पर वो सब मुस्कुरा दिए और वो हसीन पल कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो गया, जो आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन याद था। दास्तान ख़त्म हुई थी, जीत बिलाखिर मोहब्बत की हुई थी और सब मिलकर हर मुश्किल को धूल चटा आए थे। बदला ना तेरे बाद में मौज़ूए गुफ्तगू, तुम जा चुके हो फिर भी मेरी महफिलों में हो।